मेरा बच्चा? उसने डॉक्टर की बात सुनकर बेयकीनी से कहा था, और फिर घर आने तक वो उसी बेयकीनी का शिकार रही थी, और ये कैफियत अगले कई दिन रही। मगर ईमान का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बहुत खुश था। उसने जर्मनी फ़ोन करके अपने वालिदैन को भी इस बारे में बता दिया था। गैर महसूस तौर पर उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मौजू बदल गया था। अब उनके पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही मौजू था। बाकी हर चीज़ जैसे एकदम पस मंज़र में चली गई थी, हत्ता कि जहाज़ेब भी। 5.5 साल बाद पहली बार उसने खुशी को महसूस किया था। पहली बार उसने दुनिया को एक बार फिर से रंगीन होते देखा था। मैं ईमान और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रह सकती हूँ। शायद मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, अपना वो माजी भी जिससे मैं आज तक जान नहीं छुड़ा सकी, जो एक हौलनाक भूत की सूरत में मेरे ताक़ुब में रहता है। उसे बाज़ दफ़ा हंसी आती। वाकई ईमान मुझे कहाँ छोड़ सकता था, और अब तो शायद कभी भी नहीं। और मैं हर वक्त इस बेयकीनी से दुचार रहती थी कि वो मुझे छोड़ सकता है। मेरे सारे खदशात कितने बेबुनियाद साबित हुए हैं। वो अपनी हर पुरानी सोच को ज़हन से झटकने लगी थी। हाँ, मुझे अब सब कुछ भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। अपने वहमों को हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। उसे हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी। अपना घर, ईमान के लिए काम करना, उसके ऑफिस चले जाने के बाद दिन में 2-3 बार फ़ोन पर उससे बात करना, रात को उसके साथ ड्राइव पर जाते हुए मुस्तकबिल के बारे में मंसूबे बनाना। ज़िंदगी जैसे उसके लिए नए सिरे से शुरू हुई थी, और वहाँ दूर दूर तक किसी जहाज़ेब आदिल का साया नहीं था। पर शायद ये उसकी भूल थी। उस रात वो ईमान के साथ एक होटल में खाना खाने गई। खाना खाने के बाद वापस आते हुए होटल के एंट्रेंस पर उसने जिस शख्स को देखा था, उसके वजूद ने उसे मुंजमद कर दिया था। वो हर चेहरे को फरामोश कर सकती थी, मगर इस चेहरे को नहीं। उसे लगा वो एक बार फिर किसी इल्यूजन के हिसार में थी, लेकिन इस बार कुछ भी इल्यूजन नहीं था। वो एक लड़की के साथ हंसता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था। फिर जहाज़ेब ने भी उसे देख लिया था। चंद लम्हों के लिए उसके पाँव भी साख्त हुए, फिर वो तेज़ी के साथ उसके पास से गुजर गया। उम्मीद का दिल चाहा वो भागकर उसके पीछे चली जाए और उस लड़की को उसके पहलू से हटाकर खुद उसकी जगह ले ले। वो नहीं जानती थी कि ईमान इस वक्त उसे किन नज़रों से देख रहा था। उसे यूँ लग रहा था वो 5.5 साल पहले के उस जंगल में एक बार फिर पहुँच गई थी, जहाँ तारीकी के अलावा और कुछ भी नहीं था, जहाँ सेब के अलावा दुनिया में अब भी कुछ नहीं था। उसके हाथ अब भी खाली थे। ज़िंदगी अब भी एक कशकोल थी। वो हॉल में कहीं गुम हो चुका था। उसे नज़र नहीं आ रहा था। उसे एकदम अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। वो जैसे एकदम अपने हाल में लौट आई थी। गर्दन मोड़कर उसने ईमान को देखा। उसके कंधे पर उसका हाथ था। जहाज़ेब। उसने ईमान के मुँह से सिर्फ एक लफ्ज़ सुना। होटल के बंद दरवाजे को देखते हुए उसने असबात में सर हिला दिया। ईमान एकदम कुछ कहे बगैर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया। उसने बेचैनी से उसे जाता देखा और उसे एहसास हो गया कि ईमान को क्या हुआ है। होटल के दरवाजे से नज़र आने वाले लोगों की चहल पहल पर आखिरी नज़र डालते हुए वो उसके पीछे सीढ़ियाँ उतर गई। ईमान गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। उम्मीद के बैठते ही उसने गाड़ी चला दी। वो बहुत मोहतात ड्राइविंग करता था। पहली बार वो उसे इतनी रैश ड्राइविंग करते हुए देख रही थी। 3 जगह उसने सिग्नल तोड़ा। 2 बार उसने गलत टर्न लिया। 2 बार उसने गलत तरह से ओवरटेक की। उसका चेहरा बेतासुर था, मगर उसकी हर हरकत से उसका इज़्तिराब ज़ाहिर हो रहा था। उम्मीद को एहसास हो रहा था इस तरह बेइख्तियार होकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं घर जाके इससे माजरत कर लूँगी, कोई बहाना बना दूँगी। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। घर पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही थी। वो उसका हाथ झटक कर कोई माजरत सुने बगैर स्टडी में चला गया था। वो परेशानी के आलम में बेडरूम में बैठ गई। बहुत अरसे के बाद उसने खुद को इस तरह बेबस महसूस किया था। वो ईमान से मोहब्बत नहीं करती थी, मगर इसके बावजूद वो उससे माजरत करना चाहती थी, क्योंकि वो उसका शौहर था, उसके बच्चे का बाप था। वो उसके साथ अपने किसी रिश्ते को इस स्टेज पर ख़त्म नहीं करना चाहती थी। वो ख़त्म कर ही नहीं सकती थी। काफ़ी देर बाद वो उठकर स्टडी में गई। ईमान कंप्यूटर पर अपने काम में मसरूफ़ था। वो उसके करीब जाकर बैठ गई। एक बार फिर उसने ईमान से माजरत करने की कोशिश की, मगर वो एकदम भड़क उठा था। जब तुम ये जानती हो कि तुम एक गलत काम कर रही हो तो क्यों कर रही हो?
ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں اپنی منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے کیوں پریشان ہو تم؟ جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے مشتعل ہو کر ایمان کی بات کاٹی۔ اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے اشتعال میں تھی کہ رکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی گئی تھی۔ جہاں زیب سے زیادہ کسی شخص سے احسان نہیں ہے مجھ پر، لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا وہ میں نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے بہت محبت کی تھی۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، مگر محبت کے باوجود میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے 16 سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھونس دی تھیں کہ میں اور کچھ سننے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تم جو آیات سناتے ہو مجھے، وہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب تم آزمائش میں پڑو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ موریلٹی کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی ہر خوشی کو آگ لگائی ہے۔ اس واقعے کے بعد 4 سال میں نے کیسے گزارے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کیا کھایا، کیا پہنا، کہاں گئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے ہر طرف جہاں زیب تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان 4 سالوں میں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا، کیوں کیا، ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ میں نے اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا تھا اور پھر وہ میری زندگی سے نکل گیا۔ تم کہتے ہو میں اس کے لیے پریشان کیوں ہوں، کیوں ٹھٹک جاتی ہوں اسے دیکھ کر؟ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ مجھے اس شخص سے کتنی محبت ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے ایک غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی، مجھے اس سے کبھی نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی رہی اور اب وہ اس کے آنسو پوچھ رہا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا۔ اگلے بہت سے دن ان کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل رہی۔ ایمان ایک دم بہت زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ امید کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر امید کو محسوس ہوتا جیسے وہ کسی بے چینی کا شکار ہے۔ وہ اس سے اس بے چینی کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ اسے پچھتاوا ہوتا کہ اس نے ایمان کو ہر بات سے آگاہ کیوں کیا۔ یہ سب اسے بتانا ضروری تو نہیں تھا۔ بعض دفعہ وہ شرمندگی بھی محسوس کرنے لگتی۔ انہی دنوں اس کے بھائی کی شادی طے ہو گئی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی چلی آئی۔ ایمان لاہور میں ہی تھا۔ وہ 2 ہفتے وہاں رہی اور ان 2 ہفتوں میں ایک بار پھر اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر کی عادی ہو چکی ہے۔ کہیں اور رہنا اب اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ صرف گھر کی کمی ہی محسوس نہیں کر رہی تھی بلکہ ایمان کو بھی اتنا ہی مس کر رہی تھی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی آیا تو امید کو تب بھی وہ بہت سنجیدہ لگا تھا۔ اس کی اس خاموشی اور سنجیدگی کو سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ امید کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ لاہور واپسی کے بعد دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگے۔ ایمان ڈاکٹر خورشید کے پاس اب پہلے سے زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ یہ اس کی روٹین میں آنے والی واحد تبدیلی تھی۔ جن اکا دکا پارٹیز میں وہ امید کو لے کر جایا کرتا تھا، اب وہاں بھی اسے لے کر نہیں جایا کرتا تھا۔ پہلے کی طرح اس سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا سوشل سرکل کچھ اور بھی محدود ہو گیا تھا۔ امید کو بعض دفعہ اس کی سرگرمیوں پر حیرت ہوتی۔ اس نے کبھی کسی شخص کو اس طرح کی محدود زندگی گزارتے نہیں دیکھا تھا۔ بعض دفعہ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا نیوکلیس صرف گھر ہے، دوسری کسی چیز میں اسے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ وہ گھر کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ خرید کر لاتا، آنے والے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا۔ اسے حیرانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی بعض حوالوں سے وہ بہت جذباتی ہے اور اپنے بچے کا حوالہ بھی انہی حوالوں میں سے ایک تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ آنے والا بچہ اس کے بہت سے خدشات کو ختم کر دینے والا تھا۔ مجھے کمپنی کے کسی کام سے جرمنی جانا ہے، اس رات وہ امید کو بتا رہا تھا۔ 1-2 ہفتے لگیں گے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ؟ نہیں، میں اکیلی رہ سکتی ہوں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ۔ اب تمہارے لیے اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ایمان نے ایک بار پھر اصرار کیا، مگر اس نے دوبارہ انکار کر دیا۔ میں رہ سکتی ہوں، صرف 1-2 ہفتے کی تو بات ہے، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔
ایمان کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود وہ راولپنڈی جانے پر تیار نہیں ہوئی۔ ایمان کچھ ناراض ہو گیا تھا، لیکن پھر بولا کچھ نہیں۔ 2-3 دن وہ اپنے کچھ کاموں میں مصروف رہا، پھر اس کی روانگی کا دن آ گیا۔ تمہیں ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور مجھے چھوڑ دے گا، اس نے اپنا بریف کیس چیک کرتے ہوئے امید سے کہا۔ نہیں، میں ایئرپورٹ تک جانا چاہتی ہوں، امید نے اصرار کیا۔ رات ہو رہی ہے، واپسی پر اور بھی دیر ہو جائے گی، تم مجھے یہیں خدا حافظ کہہ سکتی ہو۔ وہ اب بھی دراز میں سے کوئی ڈھونڈ رہا تھا۔ امید خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب صابر کو اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صابر اس کے بیگز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمان اپنا بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہوا اور امید کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسے ہولے سے اپنے ساتھ لگانے کے بعد وہ اسی طرح اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلائے باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں فون کرتا رہوں گا۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے امید کو تاکید کی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امید وہی لاؤنج کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے بریف کیس اندر رکھا اور پھر پلٹ کر امید کو دیکھا۔ امید نے تیز قدموں کے ساتھ اسے ایک بار پھر واپس آتے دیکھا۔ یار میں تو بہت مس کروں گا تمہیں، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کو۔ اس کے قریب آ کر ایمان نے جیسے اعتراف کیا۔ وہ مسکرائی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر وہ پلٹ گیا۔ امید نے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا، پھر وہ اندر آ گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایمان نے موبائل پر اسے فون کیا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بھی اس نے امید کو فون کیا تھا، پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے فون کرتا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، پھر ایک دن اس نے فون نہیں کیا۔ امید کو حیرانی ہوئی جب اس نے دن میں ایک بار بھی کال نہیں کی۔ شاید وہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا ہوگا، یا اسے وقت نہیں ملا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ دوسرے دن بھی ایمان نے اسے کال نہیں کی۔ اس دن وہ کچھ بے چین رہی۔ اس کی بے چینی میں اس وقت زیادہ اضافہ ہو گیا جب تیسرے دن بھی ایمان کی طرف سے مکمل خاموشی رہی۔ اب تو وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں ایمان ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے۔ اس نے اگلے چند دن اس کی کال کا انتظار کیا، اور جب اس سے کوئی رابطہ کیے بغیر ایک ہفتہ ہو گیا تو وہ بہت فکر مند ہو گئی۔ اس کے پاس ایمان کے موبائل کا نمبر تھا، لیکن بہت دفعہ کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل پر رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل آف تھا۔ اس نے تنگ آ کر ایمان کے والدین کے گھر فون کیا، وہاں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ ایمان کا اپنے آفس سے یقیناً رابطہ ہوگا، اور ان کے پاس ایمان کا کانٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں ایمان کے آفس فون کیا۔ یہاں کوئی ایمان علی کام نہیں کرتے، ٹیلی فون آپریٹر نے اس کی انکوائری کے جواب میں کہا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ بے یقینی کے عالم میں اس نے آپریٹر کو ایمان کے عہدے کے بارے میں بتایا۔ نہیں، اس عہدے پر ایمان علی کام نہیں کرتے، بلکہ ہماری کمپنی میں ایمان علی نام کا کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ آپریٹر سے کیا کہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایمان اسی کمپنی میں اسی عہدے پر کام کرتا تھا۔ وہ کبھی اس کے آفس نہیں گئی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی اس کے آفس کال کیا تھا۔ وہ اگر کبھی اسے کال کرتی بھی تو اس کے موبائل پر، اور اب یہ عورت کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں کام ہی نہیں کرتا۔ ایک دم اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ کیا آپ ڈینیل ایڈگر کو جانتی ہیں؟ ہاں، جس پوسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس پر ڈینیل ایڈگر ہی کام کرتے ہیں۔ اس بار آپریٹر نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایمان اسے یہ بتاتا رہا تھا کہ وہ آفس میں سب کو اپنے مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر چکا ہے، اور اپنے نئے نام کے بارے میں بھی بتا چکا ہے، اور وہاں اب اس کا نیا نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈینیل ایڈگر کا جرمنی والا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، جہاں وہ کمپنی کے کام سے گئے ہیں۔ کمپنی کے کام سے؟ مگر وہ تو تقریباً 3 ہفتے پہلے ریزائن کر چکے ہیں۔ ان کی کچھ چھٹیاں باقی تھیں، اور آفیشلی وہ اس وقت چھٹی پر ہیں، لیکن وہ انفارم کر چکے ہیں کہ چھٹی پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ جوائن نہیں کریں گے۔ انہوں نے اور ان کی گرل فرینڈ دونوں نے اکٹھے جاب چھوڑی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کس طرح نکلتی ہے۔ ریسیور اب اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ اس کے حلق سے پتہ نہیں کس طرح آواز نکلی۔ ہاں، وہ سیکٹری تھی ان کی۔ میرا خیال ہے وہ جرمنی نہیں امریکہ گئے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میں ہی امریکن ایمبیسی میں ان کے لیے کال ملاتی رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے ساری معلومات فراہم کرتی جا رہی تھی۔ امید نے بات سنتے سنتے فون بند کر دیا۔ ایمان میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح تو نہیں کر سکتا۔ وہ بہت دیر تک شوق کی حالت میں بیٹھی رہی، پھر بے اختیار اٹھ کر ایمان کی وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ ایمان کی تمام چیزیں وہاں تھیں۔ اس نے خود کو کچھ تسلی دینے کی کوشش کی۔ دراز میں اس کی چیک بک بھی پڑی تھی، کچھ مقامی اور غیر ملکی کرنسی بھی تھی۔ اس نے باری باری تمام دراز کھولنے شروع کر دیے۔ سب سے نیچے والی دراز کھولتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ وہ دراز خالی تھی۔ ایمان اس میں اپنے تمام ڈاکیومنٹس رکھتا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی میں چلی گئی۔ اسٹڈی کی تمام درازوں میں سے بھی اس کے ضروری کاغذات غائب تھے۔ بیڈ روم میں واپس آ کر فقط چہرے کے ساتھ اس نے بینک فون کیا۔ ایمان اپنا اکاؤنٹ بند کروا چکا تھا۔ اس نے امریکن ایمبیسی فون کیا، جہاں سے اسے معلوم ہو گیا کہ ایمان کو کچھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری کیا گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور ہولناک دن تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ ایک بار پھر آسمان سے زمین پر آ گئی تھی، یا شاید زمین پر بھی نہیں، پاتال میں۔ اس بار ذلت اور رسوائی اس کے تعاقب میں تھے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو فون کر کے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی جو ایمان کو جانتے تھے اور جن سے وہ مل چکی تھی۔ ایمان کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ کراچی میں ایمان کے ایک دور پار کے انکل بھی کسی کمپنی میں پوسٹڈ تھے۔ وہ بھی ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ سعود کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے مذہب کی تبدیلی کا پتہ نہیں تھا، اور ایمان پچھلے کچھ عرصے سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ سب کو اس بارے میں بتا چکا ہے، حتیٰ کہ اپنے انکل کو بھی۔ مگر اس کے انکل نے اس کے سوالوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈینیل نے تو بتایا تھا کہ تم دونوں نے آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے مذہب پر کاربند رہو گے۔ یہ سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ ایمان مالک مکان کو بھی انفارم کر چکا تھا کہ اس ماہ کے بعد وہ مکان خالی کر دے گا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کمپنی کی دی ہوئی تھی۔ گھر میں موجود سارا سامان بھی مالک مکان کی ملکیت تھا۔ پھر اس کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ لیکن ایمان نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ اپنے معاف ذہن سے صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، آگے اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں کس طرح راولپنڈی جا کر اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ذلت کے کس پاتال میں جا گری ہوں؟ مسلمان سمجھ کر ایک یہودی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہوں، اور جس بچے کی ماں بننے والی ہوں وہ بھی، او خدایا، میں زندگی میں کتنی بار منہ کے بل گروں گی؟ آخر اور کتنی بار؟ میں نے زندگی میں ہر بار گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے، ہر بار، اور اس کا صلہ مجھے ایمان علی کی صورت میں ملا۔ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ میں کون سی سیڑھی سے گری ہوں؟ اسے یاد آیا وہ جرمنی جانے سے کچھ دن پہلے امریکہ میں ہونے والے یہودیوں کے کسی سالانہ اجتماع کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ وہ خود بھی وہیں گیا تھا۔ اس نے امید کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شاید وہ یہ اس لیے چاہتا تھا تاکہ وہ گھر خالی کر سکے۔ جانے سے پہلے اس کا عجیب سے انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، کیا وہ اس وقت یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مگر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے امید سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس کے مذہب کی تبدیلی صرف ایک دھوکہ تھی۔ کیا اس کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ یہ بچہ تھا؟ کیا وہ اپنے بچے کو اپنانا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اسی لیے اس نے امید پر یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا سوشل سرکل بہت محدود ہے اور اسے پارٹیز میں جانا پسند نہیں؟ اور اس کی گرل فرینڈ؟ وہ اس کی کسی موجودہ گرل فرینڈ سے واقف نہیں تھی۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری عورت آ گئی تھی؟ کیا ایمان اتنی جلدی کسی دوسری عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے؟ وہ میرے لیے بھی تو سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، حتیٰ کہ مذہب بھی، تو کسی دوسری عورت کے لیے کیوں نہیں؟ اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا جرمن ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے؟ مگر وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالفرض وہ ایمان کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو میرے دین سے تعلق ہی نہیں رکھتا؟ اور اگر یہ سب ایمبیسی کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں اور میرے گھر والے کس طرح لوگوں کا سامنا کریں گے؟ میرا بچہ دنیا میں کس حیثیت سے آئے گا؟ لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہیں گے؟ کیا مجھے ڈاکٹر خورشید سے رابطہ قائم کرنا چاہیے یا پھر سعود ارتضیٰ سے، جنہوں نے ایمان علی کے مسلمان ہونے کی شہادت اور اس کے ساتھ شادی کے بعد ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت دی تھی؟ مگر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟
वो ज़्यादा से ज़्यादा ईमान को मेरे सामने ला सकते हैं, मगर अब क्या मैं उसे कबूल कर सकती हूँ? क्या एक मुर्तिद के साथ रह सकती हूँ और बिलफर्ज वो लोग ईमान को वापस लाने में कामयाब ना हो सके तो मैं क्या करूँगी? क्या उनके सामने गिड़गिड़ाऊँगी, अपनी बेबसी पर उन्हें कोसूँगी? नहीं, मुझे उनके पास भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे किसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। सवालों का एक अंबार उसे अपने घेरे में लिए हुए था। सुबह होने तक उसके ज़हनी इंतशार में और इजाफा हो चुका था। जर्मनी दोबारा फ़ोन करने पर उसे ये इत्तला मिल चुकी थी कि ईमान के वालिदैन वो घर बेच चुके हैं। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि क्या ये भी दानिस्ता तौर पर किया गया था। क्या ईमान के वालिदैन भी ये जानते थे कि उनका बेटा उम्मीद को धोखा दे रहा था? और जब मैं उन पर ये जाहिर करती थी कि ईमान ने मज़हब तब्दील नहीं किया और हम दोनों ने उसके बगैर ही शादी की है, तो क्या वो मुझ पर हंसते नहीं होंगे कि मैं उन्हें धोखे में रखने के लिए जो झूठ बोल रही थी दरअसल वही सच था? अगर मुझे इस गंदगी में गिरना ही था तो फिर जहांज़ेब का इंतखाब क्यों नहीं किया मैंने? इंसान वाकई अपने मुकद्दर को नहीं बदल सकता। जहांज़ेब को छोड़कर मैंने सोचा था कि मैंने पाताल की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया, मगर पाताल ही मेरा मुकद्दर था। वो खुश आंखों और सर्द वजूद के साथ सोचती रही, मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है, कम से कम इज़्ज़त की ज़िंदगी का तो नहीं। हाँ, इज़्ज़त की मौत का रास्ता मौजूद है और मुझे अब उसी रास्ते पर चलना चाहिए। यही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पर साबिर था। वो उसे उसके भाई के आने की इत्तला दे रहा था। इस वक्त जिस चीज़ को वो दुनिया में सबसे आखिर में देखना चाहती थी वो उसकी फैमिली थी। साबिर जा चुका था। उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर उसकी ये कोशिश नाकाम रही। मोइन ने उसे देखा था और वो उठकर खड़ा हो गया। उम्मीद आपा, क्या हुआ है? उम्मीद ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। कुछ भी नहीं। वो उसके करीब सोफे पर ही बैठ गई। नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। आप बताएं, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से ठीक नहीं लग रही हूँ। उम्मीद ने बहाना घड़ा। ईमान भाई इस वक्त ऑफिस में होंगे ना? वो मुतमईन हुआ था या नहीं, मगर उसके करीब ही बैठ गया था। उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोए। बाज़ औक़ात किसी के साथ अपनी तकलीफ़ शेयर ना करना आग में जलने से कम तकलीफ़देह नहीं होता। वो कुछ दिनों के लिए जर्मनी गया हुआ है। अरे, तो फिर आप यहाँ अकेली क्यों हैं? आपको चाहिए था आप रावलपिंडी आ जाती। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये क्या बात हुई? पहले आप कह रही थीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर आप यहाँ अकेली भी हैं। आप कितनी लापरवाह हैं उम्मीद आपा। मैं ना आता तो आप इसी तरह रहती। ये तो इत्तेफाकन मुझे कंपनी के किसी काम से लाहौर आना पड़ा, तो मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया। अब आप अपना सामान पैक करें और मेरे साथ चलें। मोइन नाराज़ हो रहा था। नहीं, ईमान ने कहा था कि मैं यहीं रहूं, और इस तरह घर छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। घर को कुछ नहीं होगा, वो लाजिम है ना यहाँ पर। और आप ईमान भाई को फ़ोन पर बता दें कि मैं आपको रावलपिंडी ले गया हूँ। वो नाराज़ नहीं होंगे। आप बस मेरे साथ चलें। तुम समझते नहीं हो, मुझे यहाँ बहुत से काम हैं। वो काम आप ईमान भाई के आने पर कर लीजिएगा। अभी तो मेरे साथ चलें आप। अच्छा, फ़िलहाल तुम चले जाओ, मैं 2-3 दिन के बाद खुद आ जाऊँगी। ये तो नामुमकिन है, मैं इस तरह अब आपको छोड़कर नहीं जा सकता। साथ तो लेकर ही जाऊँगा। उसका इसरार बढ़ता जा रहा था। उम्मीद उसकी ज़िद के सामने बेबस हो गई। ठीक है, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। चंद दिन बाद मैं किसी भी बहाने से वापस आ जाऊँगी, उसने सोचा था।